नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 27 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनु अमानतिकुम व अंतुम तअलमून, कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके हकूक़ में ख़यानत ना करो और आपस की अमानतों में भी ख़यानत ना किया करो, हालांकि तुम सब जानते हो। इस आया मुबारका में रब्बे करीम ने जो ज़िक्र फरमाया वो अमानत में ख़यानत करने का। हज़रत अता बिन अबी रवायत करते हैं कि ये आया मुबारका, इसका जो शान नज़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने आकर ये बताया कि अबू सुफियान जो है वो मक्का से मदीना की तरफ सफ़र कर रहा है और फ़लाँ जगह पर मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब को ये बताया कि अबू सुफियान फ़लाँ जगह पर है, और इस खबर को छुपा कर रखा। तो उनमें से एक सहाबी थे, उन्होंने ये बात जो थी किसी के ज़रिए अबू सुफियान तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। तो उस जगह पर अल्लाह करीम ने ये आया करीमा नाज़िल फरमाई कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मामले में जो है ख़यानत मत किया करो। हज़रत अली भी इसी वाक़या को बयान करते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, अबू मरसद को और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला को हमें भेजा। घोड़ों पर सवार होकर हम गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ से रोज़े खाफ की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ पर पहुँचो, वहाँ तुम्हें एक औरत, मुशरका औरत मिलेगी जिसके पास हातिब बिन अबी बलता, ये वो सहाबी थे जिन्होंने ख़त जो था अबू सुफियान की तरफ भेजा, नाम लेकर बताया कि उन का ख़त जो है उस मुशरका औरत के पास है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने उसका पीछा किया और जाकर जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि यहाँ पर वो औरत मिलेगी, जब वहाँ पहुँचे तो उस औरत को हमने पा लिया। वो एक ऊँट पर सवार होकर जा रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ भी बताई थी औरत की, इस उम्र की होगी, इस तरह का चेहरा होगा, इस तरह के कपड़े पहने होंगे। तो कहते हैं हमने उसके जब देखा तो हमने पहचान लिया उसको कि ये तो वही औरत है जिसकी निशानदेही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। हमने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि वो ख़त लाओ, मगर वो इनकार करती रही कि मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं। आप फरमाते हैं कि हमने उसकी तलाशी भी ली मगर उससे वो ख़त बरामद ना हुआ। तो बिलाखिर हमने उसको कहा कि तुम ख़त हमें हमारे वाले कर दो, वरना हम तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हारी तलाशी लेंगे। तो जब इस तरह की तंबीह की गई तो उसने अपने बालों के जूड़े में से वो ख़त निकाल कर जो था वो सहाबा कराम को दे दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि हम वो ख़त लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। तो आप फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, इस शख्स ने हमारे साथ ख़यानत की है, आपके साथ ख़यानत की है, आप मुझे अगर हुक्म दे कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ इसको। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब से पूछा कि तुमने ये क्यों किया।
تو حضرت حاتم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ میرے دل میں ہرگز یہ بات نہ تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نہ رہوں، میرا ارادہ فقط اتنا تھا کہ میرا ان مشرکین پر کوئی احسان ہو جائے، اس کی وجہ سے میرا جو اہل و عیال ہے ان کو ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یعنی کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ میں آئے تو سارے کے سارے خاندان وہیں پر آباد تھے، کئیوں کی بیوی بچے بھی وہیں پر تھے، اکیلے آئے اور پورا جو قبیلہ تھا۔ تو حاتم جے بھی کہنے لگے کہ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس پر کچھ احسان کر دوں جس کے سبب سے میرا جو اہل عیال مکہ میں پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ان کے شر سے دور رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، تو اس لہذا اس کو اس طرح معافی جو ہوتی ہے اللہ کریم نے ان کو دے دی۔ تو پھر آپ نے فرمایا ایک اور کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بدر سے نہیں ہے، ان کے بعد میں بدر کی جنگ کے غزوہ کے بعد یہ ایمان لے کر آئے، اور بے شک اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہو اور اسے فرمایا تو تم چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں جن صحابی نے شرکت کی تھی نا، ان سب کو اللہ کی اذن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ایک تو عشرہ مبشرہ ہم سنتے ہیں 10 صحابہ ہیں، وہ تو اپنی جگہ مسلمہ بات ہے، جتنے بھی بدر میں شریک مجاہد تھے سارے کے سارے جنتی۔ اللہ کریم نے یہ وعدہ کر لیا کہ تم نے میرے لیے اور میرے محبوب کے ساتھ مل کر جنگ کی، تم پر جنت جو ہے وہ واجب کر دی۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئی۔ تو ایک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو تھا یہ آیا کریمہ کا نزول ہوا جب انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور ان کو کہا کہ ہمارے پاس ابو لباب ابو المنظر تھے، ان کے خلیف تھے بنی اوس کے، ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کے ساتھ کچھ بات کر لیں۔ تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ تو جب ان کے پاس گئے تو وہ سارے جتنے قبیلے کے مرد تھے وہ اکٹھے ہو گئے، عورتیں ان کے پاس آ گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو لباب کا دل جو تھا وہ نرم ہو گیا ان کی حالت دیکھ کرنا۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم قلعے کو چھوڑ کر باہر نکلیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو آپ نے اشارتاً نہ ایسے اپنے حلق پر انگلی چلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ حرکت کی اسی وقت میں جان گیا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی کہ یہ جو معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان تھا، جب بنو قریظہ پر آپ نے ان کا گھیراؤ کیا تو اس کو راز کو افشاں کر دیا کہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت خبر ہوگی کہ میں نے یہ جرم کر دیا، میں نے خیانت کر دی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیا مبارکہ نازل کی۔ اور پھر ابو لبابہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے وہاں سے نکلے اور سیدھا آ کر مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر آ کر آپ ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس ستون کے ساتھ کبھی اس کو اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 7 دن تک وہ اس ستون کے ساتھ بندے رہے۔ 7 دن کے بعد پھر اللہ کریم نے کی توبہ قبول کی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اور دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ جو تبوک میں جو صحابہ نہیں گئے تھے، ابو لبابہ بھی ان میں شاید شامل تھے، تو وہ ان کی توبہ بھی جو قبول کی گئی اس موقع پر بھی آیت مبارکہ جو ہے نازل کی گئی پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ بھی صحابہ 7 یا 8 تھے کہ جو تبوک پر نہ گئے، تو جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ ہم نے یہ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ تو 6 یا 7 دن وہ ابو لبابہ جو تھے وہ اسی طرح بندے رہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آیا کریمہ جو اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے کہ سحری کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا رکھے، لیکن آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو. تو حضرت ام سلمہ ام المومنین جو تھے انہوں نے دروازے پہ آ کر یہ پیغام دیا کہ ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لی. اور یہ کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک مطلقاً پردے کا حکم شریعت نے نافذ نہیں کیا تھا، تو اس لیے رخصت تھی یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے جہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ آواز دی کہ ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لی. تو جب ان کو یہ آواز سنی تو وہ رونا شروع ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر مجھ کو آزاد کریں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز کا وقت تھا، پھر آ کے آپ نے خود حضرت ابو لبابہ کو اپنے دست اقدس سے آزاد کیا. تو یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سبب سے جو تھا اللہ کریم نے آیت کریم نازل کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کیا کرو. تو یہ تو کیونکہ خاص موقع پر جو مقام پر یہ آیت نازل کی، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے. یاد رکھیے گا قرآن کریم کا کوئی بھی حکم جب آتا کسی مقام پر ہے، کسی واقعے کے سبب سے ہوتا ہے، مگر یہ حکم جو ہوتا ہے پھر وہ قیامت تک کے لیے عام ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا کہ بس اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اب جو ہے وہ جائز ہے. نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دی. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا معاملہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کریم کی طرف سے آپ کے پاس حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے رسول کے حقوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان حقوق کو پورا نہ کرنا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں جو ہے خیانت ہے. جتنے بھی حقوق، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے نا. اللہ کی عبادات جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کا حق ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ان کا حق ہے. جی، تو جتنے حقوق اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں ان حقوق کو پورا نہ کرنا یہ اللہ اور اللہ رسول کی خیانت میں شامل ہوتا ہے. لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے. دوسری بات جو اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ ایمان والو بس تم اپنی جو تمہارے پاس مانتے ہیں ان میں بھی خیانت نہ کیا کرو، ان میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں، بڑی 3 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی. نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. نمبر 2، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. اور نمبر 3 آپ نے فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. اب اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو بے شک ہم ایمان والے ہیں، اپنا تائیں تو ہر بندہ یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مگر یہ 3 نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو حق ہیں، جس میں ایک رائی کا دانہ بھی کوئی شک کرنا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اب یہ تینوں علامتیں جو اللہ کریم کے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی کہ ایک کہ جب بات کرے جھوٹ، ہمارے معاشرے میں سچ کہاں ہے؟ سچ کا وجود آپ کو کہیں الا ماشاء اللہ فال کہیں آپ کو نظر آئے گا، وگرنہ سارے کا سارا دھندا ہی جھوٹ پر. کسی دکان پر چلے جائیں، بازار کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، کسی جگہ پر آپ کو سچ نہیں ملے گا، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور پھر وعدے کی افا کرنا، وعدہ پورا کرنا، بات کر کے مکر جانا جو ہے یہ بھی ہمارا قومی مشغلہ. ہم بات کر کے اس پر قائم رہنا سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ یہ ہے ہی کچھ، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا لا عہدہ الا دینہ، جس کا عہد نہیں اس کا دین ہی نہیں، اس کا دین ہی نہیں. جو بندہ بات کر کے پوری نہیں کرتا اس کا دین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین ہی کوئی نہیں.
اور تیسری بات آپ نے فرمائی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. آپ کسی کو دے کر دیکھ لیں پھر اسے لے کر دکھائیں. یعنی کہ یہ ساری علامتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بدرجہ اتم ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے اچھے ہیں اور ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرا شمار بھی تو ان لوگوں میں نہیں. اپنا محاسبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نشانیاں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائیں، ایمان والے کی نہیں. ایمان والا ایمان ہو جس کے سینے میں اور جھوٹ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایمان حق ہے اور حق ہم سچ کو کہتے ہیں. جھوٹا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تمہارا بھائی تم سے کوئی بات کہے اور وہ سچی بات ہو مگر تم اس کو جھوٹا جانو. یعنی کہ کسی کی بات پر یقین نہ کرنا. مسلمان بھائی ہے اور کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ بھی خیانت ہے کہ آپ کا بھائی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو آپ سچ نہیں. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا. کیا؟ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو، خیانت نہ کرو. نمبر 2، جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو. جب تم بات کرو تو سچ بولو. وہی 3 نشانیاں جو منافق میں پائی جاتی تھی ایمان کا حصہ قرار دے دی تھی. یہ 3 علامتیں تم میں ہوں گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اور آگے فرمایا تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. 5ویں اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو. آنکھوں کا حیا جو ہے، آنکھوں کا حیا یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیں کہ نگاہ جو ہے اس میں انسان کی حیا ہونا چاہیے. غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہی گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو ہم ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتے ہیں، گزر جائے ہماری آنکھوں کے. ابھی تو چلو اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ابھی تو معاشرہ اس طرح کا ہو گیا کہ ابھی تو بے پردگی کی انتہا ہو چکی ہے نا جی. آج سے کچھ سال پہلے 8 10 15 سال پہلے تک پھر بھی کچھ شرم و حیا تھی، گھر میں سے بیٹیاں بہنیں نکلتی تھیں، کچھ پردے کا اہتمام ہوتا تھا تو وہ نظر بد سے بچ جاتی تھی. آج تو جو معاشرہ ہے جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، گلی محلہ، کوئی چھوٹا سا شہر ہے ہمارا وزیر آباد، چھوٹا سا شہر ہے، تو یہاں حالت ہی دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے گلی محلوں بازاروں میں، کہ بے پردگی اور بے حیائی کا ایک بازار گرم ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اگر تم جنت کی ضمانت چاہتے ہو تو پھر اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو. تمہارے سامنے کسی بھی حالت میں کیوں نہ کوئی آ جائے، تمہیں اپنی نظروں کو بچا کے رکھنا ہے. نظریں نیچی کر کے رکھیں، بچا کے رکھیں. اور اگر آپ کی نظر ایک دفعہ پڑ بھی گئی تو دوسری دفعہ نظر آپ کی نہیں پڑنی چاہیے. فوراً سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یاد کرتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچا کر. پھر فرمایا اپنے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہ پھیلاؤ. یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی مددگار تصور مت کرو. اس کا معنی یہ ہے ضرورت کے تحت کسی سے مدد مانگنے کی بات نہیں کی جا رہی. یہ فرق یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں ضرورت آ جائے اگر تو تم کسی سے مانگو، ادھار نہ مانگو، کسی سے کھانے کے لیے نہ کچھ مانگو. یہ نہیں بات کی جا رہی. حقیقی مددگار اللہ کے سوا کسی کو تصور نہ کرو. تمہارے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اصل میں میرا مددگار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ اسباب ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. کسی سے مانگنا ضرورت کے وقت، ادھار لینا، کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کسی مسلمان بھائی سے مانگ لینا، یہ جائز ہے. یہ لیکن عقیدے کی حد تک بات یہ ہے، یہ جو آگے کا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار مت تصور کرو. آقا نے فرمایا یہ 6 چیزوں کا وعدہ تم مجھ سے کر لو، ان کی ضمانت تم مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا. اب دیکھیں کیا مشکل ہے اس میں کتنی لمبی باتوں کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر. آپ نے یہاں پر کوئی ذکر کیا نمازیں، اتنی نمازیں پڑھ لو میں تمہیں جنت کی، اتنے روزے رکھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ہر سال حج کر کے آیا کر تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یا ہر سال جا کر رمضان جو ہے وہاں پر گزار کے آیا کرو روزہ، میرے روزے پر آ کر میں تمہیں جنت کی بشارت دے دوں گا. نہ، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں کی.
حالانکہ وہ عبادات ہیں، وہ اللہ کا حق ہے، وہ پورا کرنا چاہیے. نماز میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دینی چاہیے، وہ تو فرائض میں شامل ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے. روزہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، اس سے تو چھٹی ہے ہی نہیں. یہ جو معاشرتی رویے جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو حقوق ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. ان 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو اور جنت کی ضمانت، اور اس میں اتنا کون سا مشکل کام، کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی اتنی بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو انسان پوری. اب جھوٹ سے بچنا کون سا مشکل کام ہے یار، بس دل کو سمجھانے کی بات ہے. اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں جھوٹ نہ کروں، میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو میرا رزق کم ہو جائے گا، جیسے دکاندار ہمارے کرتے ہیں نا جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں کہ رزق دینے والا وہ ہے. وہ کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا میں ہوں. جب عقیدہ انسان کا یہ ہو تو پھر جھوٹ بول کر کیا سودا بیچنا. تو لہٰذا انسان جھوٹ سے بچ سکتا ہے. اتنی بڑی بات کو نہیں، وعدہ کرے تو پورا کرو ہی نہ. اگر سمجھا کہ میں وعدہ کر کے پورا نہیں کر سکتا تو آسان علاج کیا ہے اس کا، وعدہ کرو ہی نا. اچھا یار انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، بات ختم ہوگی، بچ جائے. تو یہ اتنے کو مشکل کام نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے، یہ آسان سے کام ہے. اگر بندہ ان چیزوں کو ہی اپنا لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی ضمانت انسان کو مل جاتی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے مگر سوائے امانت کی. اگر آپ نے خیانت کی ہے کسی کے امانت میں تو وہ شہید کو بھی معافی نہیں ملے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے لوگوں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی. امانت اٹھا لی جائے گی، اور آخر میں جو چیز باقی رہ جائے گی آپ نے فرمایا وہ نماز ہوگی، مگر بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ ان کی نماز میں کوئی خیر نہیں ہوگا. نمازی تو ہوں گے مگر نماز نہیں ہوگی. یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ایک تو امانت کا اٹھ جانا کہ کوئی بندہ امین نہیں رہے گا دنیا پر، خائن ہو جائیں گے ہر طرف. نمازی ہوں گے مگر نماز کا وجود وہ دکھلاوے کی نمازیں پڑھنے والے، بس آپ ظاہری طور پر اس لیے کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم نمازی ہیں. پھر حضرت فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں، تم کسی شخص کی نماز اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں. بھلے نمازی ہے، تہجد گزار کیوں نہیں، روزے رکھنے والا کیوں نہیں، لیکن اگر امانت میں خیانت کرنے والا ہے تو نہ اس کا نماز ہے نہ اس کا روزہ ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عطا خرسانی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے کسی شخص کی امانت ادا نہ کی ہوگی، یعنی کہ کوئی شخص کسی کی امانت میں خیانت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو اللہ کریم ساری نیکیاں اس سے لے لے گا. اتنی بڑی سزا. جو بھی نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے اس خیانت کے باعث رب کریم سارے کے سارے اعمال اس کے سمجھ لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ خارج کر دے، ضائع کر دے، ختم کر دے. پھر حضرت انس بن مالک نے فرمایا جس گھر میں خیانت ہوگی وہاں سے برکت اٹھا لی جائے گی. اب دیکھتے چلے جائیے، یہ ایک چھوٹا سا فعل ہے، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کی لعنتیں کتنی ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات ہمارے چوپٹ ہوئے پڑے. حضرت انس بن مالک ہی نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے دین میں جو سب سے پہلے چیز گم ہوگی وہ امانت ہے، اور آخر میں نماز گم ہوگی. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت ادا نہیں کرتا. اللہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور مال میں امین سمجھے، یعنی کہ امانت کو ایمان کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا سے کہ جو امین ہے وہی ایمان والا ہے، جو امین نہیں وہ ایمان والا بھی نہیں ہے. پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مکر اور دھوکہ اور خیانت دوزخ میں ہوں گے. مکر، دھوکہ
اور خیانت، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ دوزخ میں ہوں گی، اہل دوزخ کی ہوں گی۔ اور پھر یہ فرمایا آپ نے کہ جنت میں جبار داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ خائن، نہ بد اخلاق، کہ جس بندے کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو لوگوں کو کاٹتا ہے زبان کے ساتھ، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں پر جبر کرنے والا اور جس کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور، حضرت ابو حمید السعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کے لیے مامور کیا۔ جو مسئولات ہوتے تھے نا، وہ وصول کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے اس کو عمل بنایا، تو وہ جب لے کر آتا تو اس نے چیزیں جمع کرائی، کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہیں اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ کی ہے۔ یہ لوگوں نے، یہ بڑی خوبصورت حدیث مبارک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم نے بعد مناسب پر عمل بناتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ہے اور یہ چیز مجھے ہدیہ کی گئی۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں یا اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز ہدیہ کی گئی یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز لے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر سوار ہوگی۔ اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بڑبڑا رہا ہوگا، اگر وہ گائے ہے تو وہ اکڑا رہی ہوگی، ڈکرا رہی ہوگی، اور اگر وہ بکری ہے تو وہ میاں رہی ہوگی۔ آپ نے 3 دفعہ ہاتھ بلند کر کے یہ بات کی، پھر فرمایا کہ اللہ کیا میں نے تیری بات پہنچا دی؟ اب دیکھیں، کسی کو کسی منصب کی وجہ سے جو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے لوگوں نے ہدیہ کیا، تو آپ نے فرمایا تو اپنے ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھنا، پھر دیکھتے ہیں تجھے کیسے ہدیہ کیا جاتا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، بس اس کو ختم کرتا ہوں، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے، جیت صحابہ میں سے آپ نے گورنر مقرر کر کے بیچا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ غلط نہ ہو جائے، تو گورنر بھیجا تو ان کو بھی لوگ ہدیہ اور نذرانے وغیرہ دیا کرتے تھے بہت۔ جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے بلایا اس کو، پوچھا، اس نے کہا کہ لوگ مجھے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے ان کو نا بکریاں، بیت المال کی بکریاں چروانے پر مأمور کر دیا کہ اب تم بکریاں چراؤ، میں دیکھتا ہوں۔ کچھ مدت کے بعد آپ نے پوچھا کہ اب سنا، کوئی تجھے ہدیہ دینے کے لیے، نذرانہ دینے کے لیے آیا؟ کوئی ہدیہ نذرانہ دینے کے لیے؟ تو جو ہدیہ اور نذرانہ دیا جاتا ہے وہ منصب کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی عقدہ کھول دیا کہ منصب کی وجہ سے جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارا نہیں ہوتا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔